बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हस्ब मामूल मेरी दुआ है शाद रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। आप जब मेरा ये वीलॉग देख रहे होंगे तो रूयत हिलाल कमेटी जो है वो अपना इजलास कर चुकी होगी, और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो ये कि ईद जो है वो हफ्ते की होगी, क्योंकि जुम्मे को सऊदी अरब में ईद है तो हम एक दिन बाद उनके सर्कल के पीछे चल रहे होते हैं। बहरहाल ईद का आपको एडवांस मुबारक कभी नहीं कहूँगा, कल कहूँगा, मैं बासी नहीं हो जाए ना, मैं चाहना ज़रा ताजगी जो है और रहे। देखिए, सबसे बड़ा इशू तो वैसे अगर देखा जाए तो ईमानदारी की बात है वो यही है कि क्या इमरान खान साहब ईद के ऊपर उनके लिए कुछ आसानियाँ होंगी या नहीं होंगी। जो हालात लग रहे हैं, जो चीज़ें बज़ाहिर नज़र आ रही हैं, वो तो इसी तरह की हैं कि खान साहब के लिए कोई ईद के ऊपर कोई इतना बड़ा कोई वो कुछ होने नहीं जा रहा। लेकिन बहरहाल आज का वीलॉग इस पे, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो है अमेरिका और इस्राइल ने जो पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐलान जंग किया है ना, जो मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ, पिट रहे हैं, मैं बाकायदा पिट रहे हैं कि पाए ने तुम ये चक्कर जो निकल आओ कि ईरान दे अल्लाह ने पाए ना साढ़े हमारी तरफ आना है उन्होंने। और अब वो चीज़ें नज़र आनी, दीवार पे लिखी हुई नज़र आनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल बिल्कुल क्लैरिटी के साथ सामने आ गई है। अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे, आने वाले दिनों में अमेरिका पाकिस्तान या इसराइल मिलके क्या करते हैं, ये मेरा आज का बड़ा इम्पोर्टेंट मौजू है। लेकिन खान साहब के हवाले से देखें, कपड़े शपड़े तो नहीं पहुँचाए गए खान साहब को जो उनके बहनें लेके आई थी, लेकिन इतलात ये हैं कि खान साहब को जो उनकी अहलिया मोहतरमा है उनकी जानिब से उन्होंने कुछ कपड़े अपने अहले खाना के ज़रिए, रिपोर्टेडली बता रहा हूँ, वो दिए थे, वो खान साहब तक पहुँचे। लेकिन इस ईद पे बहरहाल कल बात करूँगा इस पे, तो मैं ये शाम गरीबा मैं कल मुनक़िद करूँगा खान साहब के हवाले से ईद के ऊपर। लेकिन वो जो हमारे एक बड़े मारूफ सहाफ़ी है, मैं उनकी बहुत दिल से इज़्ज़त करता हूँ, मतीउल्लाह साहब का ये दावा है कि वो कहते हैं चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान को ये हॉस्पिटल मुंतकिल करेंगे ही करेंगे। मुझे नहीं पता मतीउल्लाह साहब का ये दावे के पीछे उनके क्या विजदान है, लेकिन मेरा भी चूँकि कैलकुलेशन यही है कि अगर इन्होंने ये ना करना होता तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना हुक्म देती, फिर उनके बोर्ड ना बनता, फिर डॉक्टर्स ना जाते, फिर जाके चेकअप ना करते, या वो रिपोर्ट बनाएंगे, वो कमिश्नर को देंगे, फिर आगे कमिश्नर को वो सिफारिश करेंगे, ये सब कुछ ना होता। को इन्होंने कहना किसी ने कुछ कह देना सी भाईजन जी ना उधर। लेकिन ये मुझे चीज़ें इस जानिब लग रही है। अच्छा, ये हो सकता है कि ईद के फ़ौरन बाद इस तरह का कुछ सीन बन जाए। ये मतीउल्लाह साहब भी ये कह रहे हैं, बहुत सारे और लोग भी ये कह रहे हैं, क्योंकि इमरान खान रिहाई जो मूवमेंट है वो भी ईद के बाद उसका आगाज़ होगा। इस पे मैं सुबह के वीलॉग में बात करूंगा कि इसकी एक बनेगी कैसे, इसका मैकेनिज्म क्या होगा, कौन ऊपर होगा, नीचे क्या होगा, ये सारा कुछ होगा, और इसे रोकने के लिए क्या हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं, वो मैं आप सुबह के वीलॉग में आपसे बात करूंगा। और एक चीज़ मुझे याद आ गई, सॉरी यार, मैं रोज़ आपको सोचता हूँ आपसे बात करूँ और रोज़ भूल जाता हूँ यार। मेरा एक टिकटॉक अकाउंट भी है, मेरे नाम पे इतने टिकटॉक अकाउंट बने हुए हैं, और वो उस पर अल्लाह सबको रोज़ी रोटी दे भाई, मुझे किसी से नहीं, अल्लाह ताला सबको दे, और अगर हमारे नाम से किसी को मिल रही है अल्लाह उसे और दे। लेकिन पैन बाबे दी जड़ी असल कुल्फ़ी है ना, वो इसार राना ऑफिशियल के नाम पे जो टिकटॉक है उसमें है, इसारन स्पेशल के नाम पे ये नीचे आ रहा है, आप इसे देखिएगा, और आपसे दरख्वास्त है कि इसे ज़रूर फॉलो करें, मेहरबानी आपकी। बाबे दी असल कुल्फ़ी तो विक दी है। अच्छा जी, बहरहाल अब आ जाए असल चीज़ की तरफ। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी की जो एक रिपोर्ट आई है, अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, इनका नाम है तुलसी गैब्रेड। अच्छा, इनका कहना ये है, अभी इसराइल की भी मैं बात करता हूँ, इनका कहना ये है कि पाकिस्तानी मिसाइलों को अमेरिका के लिए उन्होंने ख़तरा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका के कट्टर हरीफों रूस, चीन, शुमाली कोरिया, ईरान की सफ में पाकिस्तान भी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ऐसे बैनल आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैयार कर सकता है जो बराह रास्त अमरीकी सरजमीन तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं। अब आप ज़रा समझिए FIR क्या कट रही है पाकिस्तान के खिलाफ।
اس باریک واردات کو سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. امریکی انٹیلیجنس کی جانب سے جاری کردہ سالانہ خطروں کی جائزہ رپورٹ 2026 میں پاکستان کے میزائل پروگرام، عسکری حکمت عملی اور علاقائی پالیسیوں کو امریکی قومی سلامتی کے لیے ایک ممکنہ خطرہ قرار دیا گیا ہے. FIR یہ ایک بنیاد بنائی جا رہی ہے. کہتے ہیں پاکستان کو انہوں نے کہا جی ان ممالک میں شامل کیا ہے جنہیں واشنگٹن اپنے لیے بڑے اسٹریٹجک حریف سمجھتی ہے. رپورٹ میں کہتے ہیں کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں، خودکش ڈرونز اور پراکسی جنگی حکمت عملی کے ذریعے ایران کے لیے ممکنہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پاکستان اس وقت امریکہ کو چلو جی آگے چھڈو. پھر رپورٹ کہتے ہیں کہ رپورٹ میں جنوبی ایشیا کو امریکہ کے لیے ایک حساس اور مسلسل سیکیورٹی چیلنج قرار دیا گیا. کہتے ہیں اس میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کو خاص طور پر خطرناک قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان ایٹمی تصادم کا خطرہ بھی موجود ہے. گل کو سمجھو ذرا، ایک ایٹمی تصادم کا خطرہ موجود ہے، یعنی کہ ہمارے پاس جو ایٹم بم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کسی ٹائم بھی کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا ہو سکتا ہے جس سے جناب علی کیا کہتے ہیں ایٹم بم چل پڑے. اور اب وہ ایٹم بم نہیں رہے، کوئی چولی پٹاخے نہیں گئے کہیں کر کے پھوٹتا. بھائی جان ہیروشیما ناگاساکی کو بھول جائیں، ایٹم بم دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا پوری دنیا متاثر ہوگی. کئی سال کلائمیٹ چینج ہو جائے گا، کئی سال جو ہے نا وہ بچوں کی پیدائش کے اوپر اثرات مرتب ہوں گے. ایڈا خیر میں ڈائریکٹر تھے، سائنسدان تھے نہیں گا، حالانکہ میں نے میٹرک سائنس کے ساتھ ہی کیا تھا، لیکن چلیں کوئی نہیں. اب دیکھیں ایک باریک بات سمجھیں. آپ کو یاد ہوگا پاکستان اور انڈیا کے درمیان جب ذرا تھوڑی کانفلکٹ بڑی تھی تو ہمارے جو دانشور ہیں، بڑے دانشور، انہوں نے امریکہ انڈیا کو ڈرانے کے لیے ایک دیا کہ جی ہم نے ایٹم بم چولی پٹاخے کے لیے چلانے، شادی پہ چلانے کے لیے ہم سیدھا کر لیے ہم نے. تو کہتے ہیں اس دن کنڈولیزا رائس کی کتاب میں کہ جی ہم سوئے نہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا. اب سمجھے کہ ہم نے ایک خوف ان کو جو منتقل کیا کہ جناب علی ہمارا ایٹم بم ہم چلا سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس خوف کو کس طرح لیا. وہ کہتے ہیں اچھا اب اسرائیل کے جو سفیر ہیں اس نے انڈیا میں کل گفتگو کی، اور گفتگو کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جی دو جنونی ملک، ایک ایران اور ایک پاکستان جو ہیں، یہ دو ہیں، ایک کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں اور ایک بنا رہا تھا اب ہم نے ایک کو تو تباہ کر دیا، اب یہ دونوں چیزوں کو ملا لیں آپ. تو گل کی بن دی، گل ذرا سمجھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب ذرا بھائی جان میرا کام تھا آپ کو ایک جانب اشارہ کرانا کہ پاکستان کے حوالے سے ایک FIR امریکہ کاٹ چکا ہے. یہ ایران کی جنگ کے بعد ان کا رخ پاکستان کی طرف ہونا ہے کیونکہ انہوں نے ایک ایک کر کے، جب انہوں نے لبنان کو تباہ کیا تھا، جب انہوں نے شام کو تباہ کیا تھا، جب عراق کو تباہ کیا تھا، جب لیبیا کو تباہ کیا تھا، جب مصر کو تباہ کیا تھا، جب انہوں نے شام کو تباہ کیا تھا، جب افغانستان کو تباہ کیا تھا، تو ہم کہتے تھے کہ ایران پہنچے گے. آج وہ ایران پہنچ گئے. ہم کہتے تھے ایران پہنچیں گے پھر ٹھکانہ پاکستان ہوگا. یہ FIR آپ کے سامنے آ گئی. میں نے کوئی آج پولیٹیکل اتنی گفتگو نہیں کی. خان صاحب کے حوالے سے آپ سے میں نے گفتگو کی کہ جی عید کے اوپر ان کو کپڑے شپڑے تو نہیں پہنچائے گا، لیکن ان کی اہلیہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خان صاحب کو جو ہے کپڑے پہنچائے ہیں. اچھا ویسے تو جو کیا کہتے ہیں صورتحال ہے خلیج کے اندر، وہ امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے وہ پاکستان کی طرف رخ نہ کرے، ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو ہم نے ایک تاثر بنایا نا کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے، امریکہ یوں ہو گیا ہے، بھائی سب سے زیادہ نقصان اس وقت ہوا ہے ایران کا. ان کا انفراسٹرکچر بڑی مشکل سے تیار ہوا تھا، وہ پھر تباہ ہو گیا. ان کی جو تنصیبات ہیں وہ تباہ ہو گئی. ان کی گیس پائپ لائن کے اوپر حملہ ہوا ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے. ایران کا جو ڈینٹ انہوں نے وہ ڈالنا تھا وہ تو ڈال دیا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آج ملاقات کی فیلڈ مارشل صاحب نے اہل تشیع علماء سے، اور اہل تشیع علماء سے انہوں نے تفصیلی گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے ایران اور پاکستان کے تعلقات پہ گفتگو کی. پھر انہوں نے ان علماء سے درخواست کی کہ بھائی جان ذرا حالات تھوڑے خراب ہیں تو آپ بھی ذرا
مذہبی منافرت نہ پھیلائیں، اس پہ احتیاط کریں. اور جناب علی اس وقت بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر ایران اور سعودی عرب کا اور اس طرح کا وہ کریں، ہمیں احتیاط رکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ شاید ہمارے ہاں پاکستان میں چونکہ سچ بولنے کی اتنی رواج نہیں ہے، تو ہم بہت منافقت سے چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں اور ہم بڑے منافقت سے اپنی پوری زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. لیکن آپ کو اگر مجھے کہنے دیجیے گا، میں نے تو آج اپنے پروگرام میں بھی پبلک کے کہا کہ آپ نے کبھی سوچا کہ پاکستان کے تباہی کے اندر جتنا بڑا کردار سعودی عرب اور ایران کا ہے نا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارے درمیان تو کوئی شیعہ سنی کا ایک وقت تک تھا ہی نہیں. میں لاہور کا رہنے والا ہوں. بھاٹی کے اندر تعزیہ نکلتا تھا سنیوں کا، جب یہ کیا کہتے ہیں زلجنا نکلتا تھا تو سنی وہاں پہ سبیلے لگا کے بیٹھے ہوتے تھے. پھر کیا ہوا؟ پھر ضیاء الحق کے دور میں شیعہ سنی کے درمیان ایک تفریق پیدا کی گئی. سعودی عرب نے پیسہ بھیجا ٹکا کے مدرسوں کو، کتابوں کے اوپر، علماء کی تربیت کے اوپر. خلیج کی ریاستوں نے، ادھر سے ایران نے جو ہے اپنے علماء کے اوپر پیسے لگائے، اور پاکستان ایک پراکسی جنگ کا حصہ بن گیا. سعودی عرب کے مذہبی نظریات اور ایران کے مذہبی نظریات کا ٹکراؤ پاکستان میں ہوا. پھر پاکستان میں ملیٹنٹ تنظیمیں بنی، سنیوں کی تنظیمیں بنی ملیٹنٹ، شیعوں کی تنظیمیں بنی ملیٹنٹ، اور قتل و غارت ہوا. شیعوں کے بڑے بڑے بندے مارے گئے، اور پیچھے ضیاء الحق مائنڈ سیٹ کام کر رہا تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اس کے اقتدار کو دوام ملے، اور وہ پاکستان کو تقسیم در تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزارتا چلا گیا. کراچی میں اس نے کمزور کرنے کے لیے پیپلز پارٹی کو MQM بنائی، وہاں پہ مصنوعی ہنگامے کرائے. وہ لڑکی بشرا تھی کہ کیا اس کے ٹریفک حادثے میں انتقال کے بعد وہاں پہ ہنگامے پھوٹ پڑے، اور پھر ضیاء الحق نے وہاں پہ اپنا بیج جو ہے وہ بونا شروع کیا. لیکن پاکستان میں علماء نے، اور آج بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کی فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ I'm sorry کہ یہ احتشام الہی اور کیا نام ہے یہ سارے لوگ، یا اور اس طرح کہ میں ان کے مدرسوں کو کہاں سے خیرات آتی ہے؟ بہت سارے اہل تشیع کے جو وہ ہیں ان کو کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے علماء نے، مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ممبر سے کوشش کی کہ مذہبی منافرت پھیلے محبت کی جگہ پہ. گل پتہ نہیں کتنے چلی گئی. مینوں گلاں کرنی چاہیے نے کہ نہیں، مینوں لوگ کہندے نے کہ تو پتہ نہیں کی کہہ جانا ہے تے تینوں نہیں کہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ باتیں تو حقیقت ہے، اور ان سے کوئی دنیا کی طاقت انکار کر نہیں سکتی. بھائی بہنوں جو آپ سے کہے، ایک دکھ والی خبر اس لیے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا. عمران خان صاحب پہ جو توشہ خانہ کا الزام لگایا تھا جن صحافی نے، ان کا نام تھا رانا ابرار. ہر طرح کا رانا ہوں بھائی جان، کلا رانا میں ہی تو نہیں نہ ہے. رانا ثناء اللہ بھی ہے، شمائلہ رانا بھی ہیں، جنہوں نے کہا جی ہم 100 روپے پیٹرول بڑھا دیں تو تسی کی کر لو گے. ایک اسار رانا بھی ہے. یہ رانا ابرار صاحب تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کا الزام لگایا تھا اور درخواست دی تھی، اور وہ اس کے بعد توشہ خانہ کا کام شروع ہوا تھا. ان کا انتقال ہو گیا. میں تو ان کے لیے دعا گو ہوں. انتقال کے وقت ان کی حالت اتنی اچھی نہیں تھی، ہاسپٹلائز تھے، وہاں پہ ان کا علاج ہو رہا تھا. بڑی ایک تکلیف سے کہ آخری دن گزارے. اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے. دشمن میرے تو خیر دشمن بھی نہیں تھے. میں پنجابی کا محاورہ میں نے سنا دیا، محاورتاً سنا دیا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور اب ان کا معاملہ اللہ کے حضور پیش ہو گیا ہے. وہاں پہ نہ کوئی نیب ہے، نہ وہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ ہے، نہ وہاں پہ کوئی کیا کہتے ہیں ڈوگر صاحب ہیں. وہاں پہ تو اللہ ہے جس نے عین انصاف کرنا ہے. اسی لیے ہم اللہ سے انصاف نہیں مانگتے، ہم رحم مانگتے، کیونکہ وہ ایسی انصاف دے تے پورا اتر ہی نہیں سکتے.
رانا صاحب چلے گئے ہیں لیکن پیچھے وہ جو کچھ چھوڑ کے گئے ہیں وہ کوئی اتنی چل چھوڑیں جی، میں جب بندہ چلا جائے نا اس کے اوپر اس طرح کے کامنٹ اچھے نہیں لگتے. ہم تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مشکلات کو آسان کرے. السلام علیکم.